अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के रहनुमा अब हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया रचाया, अब वो महंगाई का बयानिया लेके रोडों पे आ गए। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रोडों पे मुजाहरे किए गए महंगाई के खिलाफ। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखैल साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक अवाम की जमात हमेशा अवाम की बात करती है, गरीब तबके की बात करती है। अब जो आए दिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो सर आप पे कोई ज़मीर पे बोझ नहीं है अभी? जी, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले एफएटीएफ का जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो रास्ता हमवार हो गया, तो इमरान नियाजी साहब और उनके सारे वजीरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है कि एफएटीएफ में जो है ना, हमने पाकिस्तान को निकाला, जबकि अभी उसका फैसला अभी होने वाला है अक्टूबर में। तो मेरे भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो अच्छे काम है वो आप अपने खाते में लें, जो आपने खंदके खो दिए, जो आईएमएफ के साथ नारावा मुआहदे किए और फिर उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसका भुगतना तो पड़ेगा हमें। तो ये चीजें नहीं सकती। आपको याद होगा आईएमएफ के साथ उनका वायदा था कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे। 4 रुपए क्या बढ़ाना था? जब बिलावल भुट्टो साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उन्होंने 8 रुपए ओगरा के सैमरी को भी मुस्तरद कर दिया और 10 रुपए मजीद कम कर दिया है। तो उसके बाद आईएमएफ ने वो मुआहदा, जारी बात है, इन्हें खिलाफ वर्जी की, उन्होंने मुआहदे की पासदारी उनको भी नहीं करना पड़ा। और आईएमएफ का जो मुआहदे के आपने खिलाफ वर्जी की, आपको थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊं, जब सऊदी अरब के साथ उन्हें $3 अरब अकाउंट में रखने के लिए 4% सूद पे पैसे लिए, उस मुआहदे का पता है आपको? उस मुआहदे में भी ये शिक लिखा हुआ है कि जब सऊदी अरब चाहे 72 घंटे के नोटिस पे मुआहदा खत्म करे, वो पैसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपने आईएमएफ की किस्त नहीं दिया, आप डिफॉल्टर। आपने किसी आलमी अदारे के साथ आपने खिलाफ वर्जी की, आप कैंसल। तो यूं आपका आईएमएफ के साथ जो खिलाफ वर्जी की है, पूरे दुनिया ने, पूरे मगरब ने मुंह मोड़ लिया। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई तो उन्हीं है, उनको कन्विंस करना है। फिर मैं एक और आपको मिसाल दूं, जब रूस के दौरे पे ये शख्स गए जो दुनिया उनको बुलाते नहीं थे और रूस के पास कोई जाता नहीं था, उस वक्त मुझ समेत पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने उनकी मुखालफत की है। मगर जब आज मेरे चेयरमैन वजीर खारजा बने हैं, तो उन्होंने रियासत पाकिस्तान की उस प्ली को आगे ले जाते हुए, क्योंकि उस वक्त ये रियासत पाकिस्तान को इमरान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे कठपुतली सेलेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन मेरे चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ऑन किया है उस दौरे को। तो आप ये समझ लो, जो रियासत से रियासत के जो मायदे होते हैं सर उसको अभी मैं पूरी आवाम की हुकूमत को बात करूं, सपोर्ट करना पड़ता है। आवाम को ये नजर आ रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, महंगाई दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आवाम ये नहीं देख रहे इमरान खान ने क्या किया। आवाम अब सवाल पूछ रही है आपकी हुकूमत से, आप लोगों से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके साथ दीगर जो इत्तेहादी मौजूद हैं। तो सर इस सूरत हाल से आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, पहली बात, आप ये बात भी रिकॉर्ड पे रख ले, डॉलर को 190 रुपए पे हमने नहीं, 145 से 190 पे इमरान नियाजी साहब की हुकूमत ने पहुंचा है। आपका घी जो है ना, वो 300 रुपए से लेके 550-600 तक इमरान नियाजी साहब ने पहुंचा है। आपका आटा जो है ना और चीनी 165 रुपए तक इन्हीं हुकूमत ने करा है। आप मुझे बताओ कि एकदम जब हमारे पास दो रास्ते थे, जैसी अदम एतमाद की तहरीक पास होने लगी, इस शख्स ने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया है। और ये शख्स जो अपने आप को वन पेज कहते थे, वही शख्स आज आर्मी चीफ के खिलाफ और चीफ जस्टिस और अदालतों के खिलाफ बोल रहा है। और इन्हें अपने पूरे सोशल मीडिया के जरिए, अपने जो फंडर्स है उनके जरिए पूरा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने के बाकायदा मुनज़्ज़म एक 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 कैंपेन शुरू किया है। आप मुझे बता दो कि मुझे इलेक्शन में नहीं जाना है, मेरी पार्टी को नहीं जाना है, और हमारे साथ जो कोalition गवर्नमेंट है उन्हें इलेक्शन में नहीं जाना है। यकीनन जो सवाल आज आप करो, ये 2023 में अक्टूबर में अब मेरे हल्के के अवाम बल्दिया टाउन या दूसरे लोग मुझसे करेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि पीपल्स पार्टी हमेशा हमने अवाम के हकूक के लिए बात की, हमेशा हमने असम्बली में उनकी आवाज उठाई है। आप देखेंगे अक्टूबर 2023 में आपको जो महंगाई नजर आ रही है, आपको जो पेट्रोल की महंगाई ये नजर आ रही है, ये 2023 के अक्टूबर में आपको ये कई गुना आपको कम नजर आएगी।
تو سر اس وہ آپ وجہ بتا سے رہے ہیں کہ اتنا عمران خان نے کھیل رچایا، اتنی مہنگائی کری، معیشت تباہ کر دی، مگر سر یہ جو گن تھا آپ کرنے دیتے خان صاحب کو 1 سال اور حکومت، کہ اس منہ سے وہ الیکشن میں جاتے تو عوام ان کو مسترد کر دیتی؟ آپ کہہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے خان صاحب کو ایک بیانیہ دے دیا ہے، پہلے وہ امریکی سازش والا چورن لے کے گھوم رہے تھے، اب آپ لوگوں نے ایک اور بیانیہ دے دیا مہنگائی، اب کل جو انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے مہنگائی کی بنیاد پہ کیا، تو سر آپ نے فائدہ نہیں پہنچا دیا خان صاحب کی سیاست اب کو؟ اگلا اب اگلا بیان ہے اس کا گوگا گوگی کو بچانے کا مہم ہوگا. ابھی جو توشہ خانہ کی 58 آئٹم غائب ہے، جس میں ایک 18 کروڑ کا نیکلس لاہور کے جویلر کو بیچا ہے. 3.5 کروڑ جو نا وہ ایک مڈل ایسٹ کے ایک بادشاہ نے جو دی تھی اور وہ واپس بیچتی. میں نے اس جب حکومت پہ تھے اس وقت میں نشاندہی کی ہے. آپ کو پتا ہے اس 3.5 کروڑ کی گھڑی عمران نیازی صاحب باقاعدہ جلسے میں ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ میں نے اس گھڑی کے پیسوں سے بنی گالا کا روڈ بنایا. آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی غیرت مند آدمی کوئی تحفہ بیچ کے اسے اپنا روڈ بنائے گا؟ اور وہ روڈ بھی نہیں بنایا. وہ اسلام آباد کی میئر کا بیان تھا کہ اس روڈ پہ صرف 30 لاکھ روپے خرچہ ہے اور شو کیا 3.5 کروڑ. اور 3.5 کروڑ کیسے شو کر دیے؟ آپ کے پاس اربوں روپے کا بجٹ تھا. آپ نے اپنے ایم پی ایم این اے کو کروڑوں 45 کروڑ اپنے سالانہ اپنے ایم این اے کو اور ایم پی اے کو آپ نے رشوت کے طور پہ ترقیاتی کام کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اپنا بنی گالا کا روڈ اس گھڑی سے بنائیں گے جو ایک تحفے کی صورت میں آپ کو ملی تھی. اور تشو خانہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ اس طرح اینٹیک تحفے بیچے نہیں جاتے. اگر قانون نہیں بھی ہو آپ اپنا یہ پین مجھے تحفے میں دے تو میں اتنا بےغت ہوں گا کہ اس کو بازار میں بیچوں گا. میں اتنا بے شرم ہوں گا کہ اس کو بازار میں بیچ کے میں اپنا گھر کے گلی کا روڈ بناؤں گا اسے. سوال یہ ساری چیزیں ان کے پاس بہت ساری اب آئیں گے. گوگا گوگی کا جو کھیل ہے آپ کے سامنے آئے گا، ان کے کرپشن آپ کے سامنے آئے گا. آج عثمان بزدار کی کرپشن آگے ان کے ساری. اور پھر یہ جو بڑا ارسطو بنا ہوا ہے یہ آپ کا ڈاکٹر شہباز گل، اس کی بیوی جو ہے نا آج رپوش ہے حکومت پاکستان کا. انہوں نے اسکالرشپ کھا کے اور وہ یورپ میں رپوش ہے. یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا 30 مار خان سر کہتا ہے. یہ جو ذرا اور امریکی سوال کر سازش کا لے بیانیہ کہ خان اپنے صاحب بیوی لے کے کو آئے واپس تھے، لاؤ سر جو اس پہ حکومت پاکستان کے وہ اسکالرشپ مطالبہ پہ کر گیا رہے ہوا ہیں ہے کہ اور اب تک جوڈیشل واپس نہیں کمیشن آئی. بنا دیا جائے، تو سر یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے حکومت راضی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ مجھے میرے بھائی بتاؤ، ہر ممالک کے درخواست پہ جوڈیشل کمیشن تو بنے گا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں وکیل ہوں، آپ کو میں بتا دوں جوڈیشل کمیشن بل پر آج بن بھی گیا. تفتیش کس سے ہوگی؟ آرمی چیف سے. تفتیش کس سے ہوگی؟ آئی ایس آئی چیف سے. تفتیش کس سے ہوگی؟ نیول چیف سے. آپ خدا کا واسطہ آپ اپنے اداروں کے سربراہوں کو کٹہرے میں ملزمان کی طرح کھڑیں گے اور پھر اس کمیٹی سلامتی کمیٹی میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلکہ آج قومی اسمبلی میں ایک اور تحریک پاس ہو گئی ہے، تیسری مرتبہ یہ کمیٹی بیٹھی گی. وہ یہ کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے. اور دنیا کے سارے ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ان کے خلاف جو بھی ایک ان کا جو مداخلت ہو وہ چیزیں ہوتی ہے. اور پھر یہ مداخلت صرف قومی اسمبلی میں ہوئی ہے، یہ پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوئی ہے، یہ پختونخوا اور بلوچستان کی اسمبلی میں مداخلت نہیں ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، یہی عدم اعتماد کی تحریک آرٹیکل 95 کے تحت بی بی شہید کے خلاف پیش ہوا، ناکام ہوا. یہی تحریک جو ہے نا وہ شوکت عزیز صاحب کے خلاف وہ ناکام ہوا. یہی قانون کے تحت 2 تحریکیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زیری صاحب اور ابھی موجود جو پچھلے مہینوں میں جو جامع کمال صاحب تھے ان کے خلاف پاس ہوا. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ امریکہ کی سازش ہے. اور پھر وہ جو جعلی خط جیب سے نکالا، پہلے کہتے تھے دھمکی ہے، دھمکی سے بعد مراسلہ بنا. مراسلہ کس نے بنایا؟ پاکستان کے سفیر نے. اگر آپ کا پروڈیوسر صاحب یا آپ کا دفتر کا کوئی ملازم ایک مراسلہ بنا دے قادر خان مندوخیل نے مجھے دھمکی دی، اس کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی؟ یا میرا کوئی منشی مینیجر آپ کے خلاف کوئی مراسلہ بنا دے، خدا کا واسطہ آپ کون سا ٹرک کی بدی کے پیچھے پاکستانی قوم کے لائے؟ آپ کی اپنی کرپشن، آپ کی اپنی دوسری جو کرتوت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے. آپ بن کیا نظر، یہ ذرا تھوڑے دن صبر کرو، آپ کو یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے. اور سچے کیسز میں جس طرح میرے قائد آصف علی زرداری صاحب کو جھوٹے مقدمے میں ہماری بہن آدی فریال کو رات 12 بجے جیل میں، ان کو ہم سچے کیس میں سر ہمیں زرداری صاحب کی بات کری. سر اب موجودہ سیاسی بحران میں سر ایک کہیں نہ کہیں بند خبروں میں بات ہو رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے نون لیگ کے ساتھ ایک ہاتھ کر دیا ہے. انہوں نے پوری جو ٹوپی تھی موجودہ حالات کی، انہوں نے جو مہنگائی کا بیانیہ ہو گیا دیگر ہو گیا، نون لیگ کے گلے باندھ کے خود وہ سائڈ ہو گئی ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہے آنے والی جو کیمپین ہے 2023 کی اس کو کافی زیادہ بہتر کر لی ہے. وہ خدا کا واسطہ کن کی باتوں میں ہے وہی بات کرے ہو اللہ کے بندے. ہم اسی حکومت کے اتحادی ہے، ہمارے وزیر کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسی باتیں کر رہا ہو؟ ایک ایک پارٹی
جو اس اتحاد میں شامل ہے جس کی وزیر نہ بھی ہو وہ بھی ذمہ دار ہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ خرم دستگیر صاحب کی انٹرویو آپ نے دیکھا, جو عمران نیازی کا پلان تھا ان سب کو سب جو ہے نا وہ سزائے دلوانے کا, تو میں بتاؤں کہ اس سازش سے تو بچ گئے, تو فائدہ یہ کم ہے, یہ فائدہ کم ہے جو ان کو ہوا ہے. اور دوسری بات میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو کہ نیب کا قانون جو انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا اس میں ترامیم ہو گئی ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو پاکستان کا قانون ہے, جتنے بھی بڑا مجرم ہو, جتنی بھی بڑا 400 لوگوں کا قاتل کیوں نہ ہو, اس کی ریمانڈ ہوتی ہے میکسیمم 14 دن. نیب کا ریمانڈ تھا 90 دن یعنی 3 مہینے. 3 مہینے ایک شخص کو آپ سلاخوں کے پیچھے بند کر رکھ لو تو ویسے نفسیاتی مریض ہو جائے گا. ایسا ناروا قانون, اس کے بعد آگے جب عدالت میں جاتا ہے تو وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ 4 سال میں اس شخص نے یا نیب کے چیئرمین نے جو ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل ہو گیا, جبکہ ویڈیو سچا تھا, وہ خود بھی کرپٹ تھا, تو اس آدمی نے جس طرح ان کو استعمال کر دیے نیب کے چیئرمین کو موجودہ حکومت کی یعنی اس وقت کے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف. آپ مجھے بتاؤ ایک شخص کو سزا ہوئی ہے, ایک بھی سیاسی پارٹی کے رہنما سے 2 روپے نکلے, یہ سب کے سب فراڈ نکلا, جھوٹ نکلا. لیکن بے فکر ہو جائے, ہم سچے کس نکالیں گے. سر لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی سر, جو یہ راؤ انوار کے معاملے پہ ایک بیان سامنے آیا جس کو زرداری صاحب بہادر بچہ کہتے تھے, انہوں نے ایک بیان دیا کہ رحمان ملک صاحب نے ان پہ پریشر ڈالا تھا کہ بینظیر کے قتل کیس میں پرویز مشرف صاحب کو ملوث کیا جائے, اور اس وقت کے وزیر داخلہ یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت پہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو راؤ انور صاحب کا جو یہ بیان ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز مشرف کو جو واپس ملک میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے, آپ کی قیادت میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ معاف کر دیں گے, ایسے اس میں کچھ اختلاف رائے موجود ہے آپ لوگوں میں؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, تمام پاکستان کی میڈیا راؤ انور کو قاتل کہتے تھے, 404 لوگوں کو قاتل سمجھتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا میڈیا کہتے تھے. آج اب اسی شخص کے بیان لے کے آپ میرے خلاف گواہ بنانا چاہ رہے ہو. آپ اسی شخص کو جس کو آپ قاتل دہشت گرد کہتے تھے, اس کی بیان کو آپ اتنے اہمیت دے رہے ہو کہ فلاں ہو گیا. وہ بھائی چھوڑو نا ان کو. سر زرداری صاحب اس کو بہادر بچہ کہتے تھے نا, جب ہی ان کو اہمیت دے رہے ہیں. اس کو زیادہ مسیحا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسیحا ہے تو پھر وہ قاتل نہیں ہے, یا قاتل ہے تو پھر وہ مسیحا نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں تضاد ہے اس میں, اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا کریں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, اب ایک کراچی میں مسئلہ ایک یہ چل رہا ہے کہ جب سے حکومت کی جانب سے نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بنا تھا, انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں بجلی کے بحران سے بچنے کے لیے مارکیٹوں کو جلدی بند کر دیا جائے. اس میں پورے ملک کے تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ایک تو ویسے ہی لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس کاروبار کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب جس ٹائم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, یہ گرمی ہے, لوگ دن میں نہیں نکلتے, تو رات میں ہم مارکیٹیں ریسٹورنٹس جلدی بند کر دیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے پہ بات کریں گے. میرا کراچی کے تاجر الائنس کے چیئرمین حکیم شاہ صاحب موجود ہوں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ آل کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین حکیم شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب, یہ جو فیصلہ آیا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم کاروبار 9 بجے بند کر دیا جائے, اس کے بعد تاجر ریسٹورنٹس بھی بند کر دیں, سب کچھ گھروں پہ جا کے بیٹھ جائیں, اسی طرح بجلی بچائیں گے, تو یہ فیصلہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو سندھ حکومت نے تاجروں کو بلایا تھا اس حوالے سے اور تجاویز مانگی تھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ کاروبار ڈسٹرب نہ ہو اور ہم بجلی کو بھی سیو کر سکے. تمام تاجر تنظیموں کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ آپ لوڈ شیڈنگ ختم کریں اور ہم 9:30-10 بجے تک دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کریں گے, دن میں ہمارے جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا فیول, ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود رات میں بھی اگر ہماری ٹائمنگ آپ محدود کر دیں گے, اور اس گرمی کے موسم میں جہاں کسٹمر دن میں باہر نہیں نکل سکتے, تو یہ پچھلے 2 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہوا آ رہا ہے, اب مزید ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلے ہی تاجر اتنی مشکل میں ہیں کہ وہ اب اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں. لیکن گورنمنٹ نے 9 بجے کی ٹائمنگ کر دی ہے, اور جو ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا کہ ہم نے اس ٹائم پر بھی سندھ حکومت کے نمائندوں سے یہ کہا کہ ایسے احکامات کو پولیس اور اسسٹنٹ کمشنرز کی طرف سے غلط استعمال کیا جاتا ہے, یہ کرپشن کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ دکانیں سیل کی جا رہی ہیں, ریسٹورنٹ سیل کیے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, 6-7 بجے کھلنے والے ریسٹورنٹ آپ کس طرح ان کو 10 بجے بند کرانے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں؟
اور ہم نے یہ جو تجربات ہیں یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ ہم نے بجلی سیو کرنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں چھٹی والے دن اتوار کے روز تو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, کیا لوڈ شیڈنگ شہر میں نہیں ہوتی؟ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سر تو یہ اس جو کا حکومت مقصد ہے کی ہم کہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے ہم تاجروں کو ریلیف دے رہے ہیں, تاجر ہماری حکومت میں بڑے خوش ہیں, مہنگائی سر اب اوپر جائے جا رہی ہے, عوام بری طرح پریشان ہے, مگر سر اب ایسے فیصلے جب سامنے آئیں گے کہ جب تاجروں کا میرے خیال سے ٹائم ہی اس ٹائم شروع ہوتا ہے, اس لیے کراچی میں گرمی آپ لوگوں کو پتہ ہے, رات میں عوام شاپنگ کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے, فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرتی ہے, اب جو یہ فیصلہ ہے یہ وہی متنازع حکومت کا ایک اور متنازع اقدام لگ رہا ہے مجھے. تو دیکھیں یہ تو باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت بہت بڑے دعوے کرتی ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے شہر کا حلیہ بھی جو ہے وہ چینج کر دیا ہے, وہ تو لیاری کو بھی پیرس بنانے نکلے ہیں. لیکن تاجروں کو ریلیف کہاں, تاجروں کو تو جو ہے اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے. ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی تاجر ہوتے ہیں, ٹیکس پے کر کے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں, یہاں تاجروں کو ہی مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے. آج تک آپ کووڈ میں دیکھ لیں کہ تاجروں نے اپنی مدد آپ ہی کام کیا, راشن تقسیم کیے, جو ان کے پاس کام کرنے والے لوگ تھے ان کو کام سے نہیں نکالا, ان کو تنخواہیں دیتے رہے, لیکن حکومت کی طرف سے کیا ریلیف دیا گیا؟ مثالیں ہمیں ضرور دی جاتی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تاجروں کو ریلیف دیا, ٹیکس میں ریلیکسیشن دی, ڈیوٹیز میں دی. یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ اب مہنگائی آپ دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں کہاں ہیں, اشیاء خودنوش کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے اپنے آفیسز میں دن کے اوقات میں بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ دکانیں بند کر دیں. اب یہ جو 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس وقت بھی تو تاجر اپنا فیول جلا رہا ہوتا ہے, پیٹرول کے ذریعے جو ہے وہ جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ہمیں تو بالکل یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ حکومت کام کرنا چاہتی ہے. تو سر ابھی اگر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا اگر یہ حکومت اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرتی؟ اس لیے پورے ملک کے تاجروں کو اس پہ خدشات ہیں, سبھی ناراض ہیں, سبھی احتجاج کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو سر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, آل کراچی تاجر الائنس نے فیصلہ کیا کہ صرف کراچی کی سطح پر نہیں, کل ہی ہمارا کنونشن ہونے جا رہا ہے, آل پاکستان تاجر کنونشن, جس میں تمام صوبوں سے جو تاجر قائدین ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کے 50 سے زائد شہروں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, جس میں آزاد کشمیر بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, کے پی کے, پنجاب, بلوچستان, سب سے یہاں لوگ آ رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں. اور ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک شہر کی سطح پر نہیں, نہ ہی صوبے کی سطح پر, بلکہ ملک کی سطح پر ہم ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں گے کہ حکومت کو مجبور کریں کہ اب مزید وہ تاجروں کو تنگ نہ کریں. اور انشاءاللہ وہ لائحہ عمل کل تک انشاءاللہ ہوگا, ہم اعلان کریں گے کنونشن میں ہی. اور ظاہر ہے اب جو تاجر برداشت کرتا ہوا آ رہا ہے ملک کی خاطر, حکومت تو ظاہر ہے یہ جو سیاست دان ہیں, جو حکومتیں آتی جاتی ہیں, اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے عوام کی بات کی ہو, ملک کی بہتری کی بات کی ہو, کسی شہر کی بہتری کی بات کی ہو. اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اپنے اے سی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے پروٹوکول کو ختم کرنے کے لیے جو ان کو مراعات مل رہی ہوتی ہیں وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن انہوں نے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور تاجروں کو مزید پریشان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو سر اب ان شارٹلی لاسٹ پوچھوں کہ آپ کوئی احتجاج کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کر جائے گا کل, ایسا کوئی اعلان متوقع ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو ہو رہا ہے تاجروں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اب میرے خیال سے احتجاج سے بات آگے جا چکی ہے. اب ہم ظاہر اپنے شٹر بند کر دیں گے, اور ملک کی سطح پر ہو گئے, کسی شہر کی سطح پر نہیں. ہم ہڑتال پر چلے جائیں گے اور چابی ان کو دے دیں گے کہ یہ لے, اب آپ سیو کرتے رہیں, اور آپ خود جو ہے نا وہ آفیسز میں مزے لیتے رہیں اور اپنے دفاتر کی اے سی آن کر کے. اگر آپ ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے تو ہم شٹر بند کر کے چابی ان کو دے دیں گے, اور پورے ملک میں پھر ہڑتال ہی ہوگی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ابھی کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر احتجاج کیا گیا. دعویٰ تو انہوں نے کیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, مگر کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح کے واحد پوسٹرز ہماری پاک افواج کے خلاف استعمال کیے گئے, ہمارے ملک کے جنرل, بریگیڈیئر, ہمارے جو افسران ہیں ٹاپ لیول کے, ان کے خلاف استعمال کیے گئے, وہ قابل مذمت ہے. جو پی ٹی آئی ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ ان کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے, تو وہ اس کو امریکی سازش تک رکھے, ہمارے ملک کے پاک افواج کے افسران تک لے کے نہیں آئے, ہماری پاک افواج کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں کریں, ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر
پاک افواج مداخلت کرتی ہے ملکی معاملات میں، سیاست میں، جب پاک افواج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں نیوٹرل ہی رہنے دیں، انہیں مداخلت کرنے میں مجبور نہ کریں. میرے خان صاحب سے گزارش ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ جس طرح کے جو متنازع بیانات وہ دے رہے ہیں وہ نہ دیں. پروگرام پسند آیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.